Assalamu alaikum. This is your mentor, Syed Muhammad Usman Nasir, from the platform of BG Learners Institute. Respected student, जैसा कि मैं आप लोगों से कमिटेड हूँ कि मैं आपको इंशाल्लाह बीजी या बी गैस सी स्वीप पेंटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 जो कि TWI का एक सर्टिफिकेट है पेंट इंस्पेक्टर का, उसकी टेक्स्ट बुक की उर्दू ज़ुबान के अंदर आसान लफ्ज़ों में उसके कंसेप्ट आप तक पहुँचाऊँगा। उसी का एक सिलसिला आज चैप्टर नंबर 4 एक छोटा सा क्लिप बनाने लगे कि बेसिक जो पेंट है, पेंट किसको कहा जाता है, पेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, और जब हम पेंट किसी सबस्ट्रेट के ऊपर लगाते हैं तो वो पेंट किस असूल के तहत क्योर होता है या सॉलिड फिल्म में तब्दील होता है। क्योर होता है यानी क्योरिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो कितने होते हैं, उनके हवाले से उनकी बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि पेंट जो है अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन करें तो पेंट की क्लासिफिकेशन किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम पेंट की डेफिनेशन की बात करें तो याद रखें, डेफिनेशन ये है कि पेंट एक ऐसा मटेरियल है जो जब किसी सरफेस के ऊपर, किसी पाइप के ऊपर, किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, सरफेस के ऊपर लगाया जाए तो वो मटेरियल जिस सरफेस के ऊपर हमने लगाया है, नंबर एक उसको प्रोटेक्शन मुहैया करें। किससे प्रोटेक्शन? क्रोयन से बचाए, क्रोयन से प्रोटेक्शन मुहैया करें। और दूसरा, ना सिर्फ प्रोटेक्शन मुहैया करे बल्कि उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है, उसको चेंज कर दे। आपने देखा होगा अक्सर सीमेंटेड वॉल भी हो तो उसके ऊपर जो है, जैसे मेरे पीछे आप एक वॉल देख रहे हैं ना, सीमेंटेड वॉल है, सीमेंटेड वॉल का अपना एक ग्रे स्ट्रक्चर या कलर होता है, लेकिन उसके ऊपर देखें आपने एक लेयर चढ़ा दी, एक मटेरियल को चढ़ा दिया जिसने क्या किया, नीचे वाली सरफेस को का टेक्सचर चेंज कर दिया है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज कर दी है। तो याद रखें, हर वो मटेरियल जो नीचे वाली सरफेस यानी जिस सरफेस के ऊपर वो अप्लाई किया जा रहा है, जिस सरफेस के ऊपर लगाया जा रहा है, अगर जिस सरफेस के ऊपर हम मटेरियल लगाते हैं उस सरफेस को क्रोयन से बचाए, उसको प्रोटेक्शन मुहैया करें और दूसरे नंबर पे उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज कर दे, ऐसे मटेरियल को हम पेंट कहते हैं। ये पेंट की प्रॉपर डेफिनेशन हुई। याद रखें, जहाँ तक क्लासिफिकेशन की ताल्लुक है तो पेंट के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं क्लासीफाई करने के। पहला अगर पैरामीटर देखें तो वो क्योरिंग प्रिंसिपल्स हैं। क्योरिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत जो है वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके तहत जो पेंट है वो एक मखसूस शक्ल अख्तियार कर लेता है। और वो क्योरिंग प्रिंसिपल्स कितने हैं जी? 3 क्योरिंग प्रिंसिपल्स हैं। पहला क्योरिंग प्रिंसिपल है बैरियर। बैरियर बैरियर आमतौर पर भी आपने देखा होगा, जब कभी कोई ट्रैफिक चल रही हो या किसी चीज को आने से, किसी चीज का फ्लो रोकना हो, डाइवर्ट करना हो, तो बैरियर लगा दिया जाता है। बैरियर से कुछ क्रॉस नहीं कर पाती। वहां से जहन में रखें ना कि बैरियर बैरियर जब पेंट आप अपने सबस्ट्रेट के ऊपर करें तो वो पेंट एक ऐसी लेयर बना में तब्दील हो जाए या ऐसी लेयर बना दे कि उस लेयर में से कोई चीज गुजर ही ना पाए। उस लेयर में से कोई चीज से मुराद देखें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ना गुजरने पाए, वाटर वेपर्स जो बतौर इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहे हैं तो वो ना गुजरने पाए। हमने पढ़ा है ना कि एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स बतौर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है और जबकि सबस्ट्रेट के अंदर एनोड और कैथोडिक पार्ट्स होते हैं। तो वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ना होने दे, इवन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मुहैया करे, ऐसा मटेरियल, ऐसी लेयर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मुहैया करे, जो वाटर वेपर्स को अपने अंदर से गुजरने ना दे, ऑक्सीजन को अपने अंदर से गुजरने ना दे, किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को जो अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, ऐसी लेयर को इम्परमिएबल लेयर बोलते हैं। अगर पेंट ऐसी इम्परमिएबल लेयर बनाए तो इस असूल को, इस प्रिंसिपल को बैरियर प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए लिखता क्या है, बैरियर द मटेरियल फॉर्म अ थिक इम्परमिएबल लेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कहता है वो मटेरियल जो थिक इम्परमिएबल लेयर बनाए। इम्परमिएबल लेयर ऐसी लेयर जो अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को ना गुजरने दे, इवन इलेक्ट्रॉन्स को ना गुजरने दे, ऐसी लेयर को हम क्या कहते हैं, ये एक इम्परमिएबल लेयर है।
جیسے اگر پینٹ کے اندر آپ نے یوریتھین پینٹ سنا ہوگا، یوریتھین بیسکلی پینٹ کا اگر کانسٹیٹوئنٹ کی بات کریں تو اہم پینٹ کا کانسٹیٹوئنٹ بائنڈر ہوتا ہے، تو یوریتھین ایک بائنڈر کا نام ہے. تو یوریتھین پینٹ جو اگر آپ سرفیس کے اوپر لگائیں تو یہ انڈر لائن سرفیس کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے، لیکن پروٹیکشن کس صورت میں دیتا ہے؟ ایک بیریئر بنا کر، ایک امپرمیبل لیئر بنا کر اس کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے. اگر ہم سیکنڈ پرنسپل کی بات کریں تو سیکنڈ پرنسپل ہے پیسیویشن. پیسیویشن کیا ہے؟ causing a chemical reaction between the paint constituents and the substrate. یعنی سبسٹریٹ اور پینٹ جو آپ نے لگایا ان دونوں کے کانسٹیچوئنٹس آپس میں ریئیکشن کریں اور ریئیکشن کر کے ایک لیئر بنا دیں، اور وہ لیئر کیا کرے؟ رسٹ کو، کروین کے عمل کو، کروین کے کیمیکل ریئیکشن کو روک دے، رسٹنگ پروسیس کو انہیبٹ کر دے، روک دے. تو جیسے رسٹ انہیبٹیو پرائمرز ہوتے ہیں. پرائمر کسے کہتے ہیں؟ سرفیس کے اوپر لگایا جانے والا جو پہلا کوٹ ہے اسے ہم پرائمر بولتے ہیں. تو رسٹ انہیبٹیو پرائمر کے اندر پائے جانے والے کچھ ایسے پینٹ کے کانسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں جو سرفیس کے کانسٹیچوئنٹس کے ساتھ مل کر ایک ایسی لیئر، پینٹ کو ایک ایسی لیئر کی صورت میں تبدیل کر دیتے ہیں جو فردر کروئن ریئیکشن کو سٹاپ کر دیتا ہے. تو اس اصول کو ہم پیسیویشن کہتے ہیں. تیسرا پرنسپل یا اصول جو ہے وہ ہے کیتھوڈک پروٹیکشن. کیتھوڈک پروٹیکشن چیپٹر نمبر 1 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، چیپٹر نمبر 13 میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. ہم نے پڑھا کہ کروئن ہمیشہ اینوڈ پر ہوتی ہے، کبھی کروئن جو ہے وہ کیتھوڈ پر نہیں ہوتی. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سرفیس کو ہم نے کروئن سے بچانا ہوتا ہے اس کو کیتھوڈ بنا دیتے ہیں، اور جس سرفیس کو ہم نے دوسری سرفیس جس کو ہم اینوڈ بنا دیتے ہیں وہ اپنا آپ سیکریفائس کر دیتی ہے. یعنی آپ نے پڑھا تھا بایو میٹالک کانٹیکٹ یا سیکریفیشل اینوڈ سسٹم، کہ جس میں دو میٹلز کو جب ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ایک میٹل لیس نوبل ہو جاتی ہے، ایک میٹل مور نوبل ہو جاتی ہے. جو لیس نوبل ہوتی ہے وہ مور ریئیکٹیو بھی ہوتی ہے، اور یہ جو مور ریئیکٹیو لیس نوبل ہے یہ مور الیکٹرو نیگیٹو ہوگی. اس کی اگر الیکٹریکل پوٹینشیل دیکھیں گلوینک لسٹ کے اندر تو یہ مور الیکٹرو نیگیٹو بھی ہوگی. تو مور الیکٹرو نیگیٹو لیس نوبل میٹل کو جب آپ دوسری میٹل کے ساتھ جوڑتے ہیں تو دوسری میٹل جو ہے وہ مور نوبل ہو جاتی ہے، لیس ریئیکٹیو ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں جو مور ریئیکٹیو ہے، لیس نوبل ہے، مور الیکٹرو نیگیٹو ہے، یہ میٹل اینوڈ بن جائے گی، یہ جلدی کروئن کا شکار ہو جاتی ہے. جب اس میٹل کو دوسری میٹل کے ساتھ جوڑیں تو ایک اینوڈ اور دوسرا کیتھوڈ، جو لیس نوبل ہے وہ اینوڈ بن جاتا ہے، جو مور نوبل ہے وہ کیتھوڈ بن جاتا ہے. جو مور ریئیکٹیو ہے، جو مور ریئیکٹیو ہے وہ اینوڈ بن جاتا ہے، جو لیس ریئیکٹیو ہے وہ کیتھوڈ بن جایا کرتا ہے. جو مور الیکٹرو نیگیٹو ہے وہ اینوڈ بن جاتا ہے، جو مور الیکٹرو پازیٹیو ہے وہ کیتھوڈ بن جاتا ہے. تو اس لیے دو میٹلز کو جب بھی آپ آپس میں جوڑیں تو ایک جو ہے وہ اینوڈ بن جائے اور ایک کیتھوڈ بن جائے. تو اینوڈ جو بنے گی وہ کروئن کا شکار ہو جائے گی کیونکہ کروئن اینوڈ پر ہوتی ہے، اور دوسری میٹل جو ہے وہ کیتھوڈ بننے کی وجہ سے کروئن سے بچ جائے گی. بس اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پینٹ جو ہے وہ مٹیریل یا پینٹ مٹیریل سرفیس کے ساتھ ہم کانٹیکٹ کرواتے ہیں تو پھر جو پینٹ فلم بنتی ہے اس کو ہم کیتھوڈک پروٹیکشن کے اصول کے تحت کہتے ہیں کہ یہ بنتی ہے. تو کیتھوڈک پروٹیکشن دیکھیں لکھا کیا ہے کہ امپلائز دا بایو میٹالک پرنسپل. یہ بایو میٹالک پرنسپل وہی دو میٹلز کا جب آپس میں جوڑا جائے تو اس پرنسپل کے تحت جب جوڑا جاتا ہے تو اس میں لیس نوبل میٹل ایز پگمنٹ، وہ پینٹ کا جو پرائمر ہے اس میں لیس نوبل میٹلز کو بطور پگمنٹ شامل کر دیا جاتا ہے، اور وہ جب سرفیس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو وہاں بطور سیکریفیشل اینوڈ کام کرتی ہیں اور سرفیس کو کیتھوڈ بنا کر اس کی پروٹیکشن کرتی رہتی ہے. اس لیے اسے ہم کیتھوڈک پروٹیکشن کہتے ہیں. اور یہ بھی جو میٹالک پگمنٹس جن کو آپ نے اینوڈ بنایا ہوا تھا یہ بھی پرائمر میں بطور پگمنٹس جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. جس طرح پیسیویشن کے اصول کے تحت اگر پینٹ کیور ہو رہا ہے تو اس میں بھی پرائمر میں رسٹ انہیبٹیو پگمنٹس ڈالے جاتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کیتھوڈک پروٹیکشن والے پگمنٹس اگر آپ نے ڈالے ہیں یعنی بایو میٹالک والا ذہن میں رکھا ہے تو سیکریفیشل پگمنٹس ڈالے ہیں، اینوڈک پگمنٹس ڈالے ہیں. تو جیسے زنک ریچ پرائمر ہے اس پرائمر میں وہ ایڈ کر دیے جاتے ہیں. کلیئر ہے؟ اس کے بعد فردر دوسرا پیرامیٹر جس کی بنیاد پہ پینٹ کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے وہ ہے پینٹ کے سے لیے جانے والے فنکشنز. یعنی پینٹ جو ہے وہ فنکشنز کی بنیاد پہ بھی کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. اگر ہم بات کریں
پہلے فنکشن کیا مثال کے طور پر اینٹی فاؤلنگ پینٹ ہے. اینٹی فاؤلنگ پینٹ کیا ہے؟ انہیبٹ میرین گروتھ آن شپ ہلز. آپ کو پتہ ہے جو شپ پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا نیچے والا اسٹرکچر موسٹلی ایلومینیم کا بنا ہوا ہوتا ہے اور پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر میرین گروتھ ایلجی فنجائی فنگس مولڈس کی صورت میں ہو جاتی ہے اور وہ بھی پھر کیا کہتے ہیں مائکروبیل انفیکشن کروین کی وجہ بن جاتے ہیں سرفیس کو کھاتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے اینٹی فاؤلنگ پینٹ لگا دیے جاتے ہیں. وہ پینٹ اس میرین گروتھ کو روکتے ہیں اس لیے اس کا نام ہی اینٹی فاؤلنگ رکھا گیا. جیسے دوسرا روڈ مارکنگ. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں روڈز کے اوپر جو ہے وہ یلو کلر کے وائٹ کلر کی لائنز لگی ہیں مارکنگ ہوئی ہے لائنز لگی ہوتی ہیں. اب دیکھو اس سے فنکشن یہ لیا جا رہا ہے کہ روڈ مارکنگ کی ہے روڈ کے اوپر لائنز لگائی ہیں روڈ مارکنگ کی ہے لہٰذا جو پینٹ روڈ مارکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو فنکشن کی بنیاد پہ اس کی کیٹیگری اس کی کلاس ہی بنا دی گئی کہ یہ روڈ مارکنگ پینٹ ہے. اسی طرح فائر پروفنگ ہے پرووائڈ ریزسٹنس ٹو فائر. یہ جو ہے وہ فائر پروفنگ ریزسٹنس ٹو فائر فائر کو مزاحمت کرتے ہیں جتنی مرضی آگ لگے جس سبسٹریٹ کے اوپر لیکن پینٹ جو ہے اس کو ریزسٹ کرے پینٹ نہ جلے تو اسے فائر پروفنگ پینٹ بولتے ہیں. اس کے بعد ہیٹ ریزسٹنس ہے فار سرفیس ورکنگ ایٹ ہائی ٹیمپریچر اینٹی کروسیو کروجن کو روکنے والے اینڈ مینی مور اور بہت سارے اس طرح جو فنکشن آپ پینٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. تو کچھ حصے ایسے کچھ ایسے جغرافیکل ریجن ہوتے ہیں جو فنکشنز کی بنیاد پہ پینٹ کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں. تو ابھی تک دو چیزیں پڑھ لی. ایک ہم نے کہا کہ پینٹ کو کلاسیفائی اس کے ورکنگ پرنسپلز کیورنگ پرنسپلز کی بنیاد پہ جس میں ہم نے کہا تھا 3 پرنسپلز ہیں تو ان پرنسپلز کی بنیاد پہ بیریئر پیسیویشن اور کیتھوڈک پروٹیکشن کے اصول کے تحت جو ہے وہ کلاسیفائی کیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے ان سے لیے جانے والے فنکشنز کی بنیاد پہ اس کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. تیسرا جو پینٹ جن اجزاء سے مل کر بنا ہے جن کانسٹیٹوئنٹ سے مل کر بنا ہے ان کی بنیاد پہ بھی ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ پینٹ کین بی کلاسیفائڈ بائی بائنڈر ٹائپ. بائنڈر کیا ہے؟ بائنڈر مین کانسٹیٹوئنٹ ہے پینٹ کا مین اجزاء ہے مین جز ہے سمجھ لیں اس کے بغیر پینٹ بن ہی نہیں سکتا بائنڈر کے بغیر میں ٹھیک ہے. اور بائی کلر اور جو اس میں کلر یوز ہو رہے ہیں کلر کس وجہ سے آتے ہیں کلر پگمنٹس کی وجہ سے جن کو ہم اوپیک پگمنٹس آگے جا کے پڑھیں گے ان کو کہا جاتا ہے. تو کلر کی بنیاد پہ بھی اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے بائنڈر کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے کلر کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے اور ان سم کیسز ایون بائی دا پگمنٹ ٹائپ اور پگمنٹ کی جو مختلف اقسام ہیں ان کی بنیاد پہ بھی اس کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. تو کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ہم نے کہا ڈفرینٹ بیسس پہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. پھر کیا ہے نو میٹر which identification system is used. کہتے ہیں اس بات کو کوئی سروکار نہیں ہے یا امپورٹنس نہیں رکھتا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ نے اس مٹیریل کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کون سا پیرامیٹر یوز کریں آپ فنکشن کی بنیاد پہ کریں چاہے اس کے اپنے کانسٹیٹوئنٹ مین کانسٹیٹوئنٹ کی بنیاد پہ کریں یا چاہے آپ ان کے ورکنگ پرنسپل کی بنیاد پہ کریں. all paint contain the same basic ingredient. ٹائپ کوئی بھی ہو ہر طرح کے پینٹ کے اندر جو بیسک انگریڈینٹس ہیں جو بیسک اجزاء ہیں جن سے مل کر پینٹ بنا ہوا ہوتا ہے وہ تقریباً سیم ہے. وہ کون سے نمبر 1 بائنڈر ہے نمبر 2 پگمنٹ اینڈ ادر ایڈیٹیوز ہیں اور نمبر 3 سالوینٹس ہیں. اور سالوینٹ کا اگر لکھا ہو ویئر ایپلیکیبل یعنی کچھ ایسے پینٹ بھی ہو سکتے ہیں جن میں سالوینٹ شامل ہو اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سالوینٹ کے بغیر بھی ہو. تو بائنڈر اور پگمنٹ اینڈ ادر ایڈیٹیوز جو ہیں وہ دو جز لازم ہیں. پھر سالوینٹ اف ایپلیکیبل یا ویئر ایپلیکیبل اگر موجود ہو یا نہ ہو سے ٹائپ چینج ہو جاتی ہے لیکن اگر نہ بھی ہوں تو پینٹ بن جایا کرتا ہے. It is the chemical structure and the composition of these constituents which gives the paint their own individual properties. یاد رکھیں یہی جو بائنڈر پگمنٹ اینڈ ادر ایڈیٹیوز اور سالوینٹس ان کا اپنا جو کیمیکل اسٹرکچر ہے اس کی بنیاد پر آپ یہ کون سا بائنڈر کون سی پراپرٹیز کا حامل ہے یہ ان کے کیمیکل اسٹرکچر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر بائنڈر ہر پگمنٹ ہر سالوینٹ اپنے کیمیکل اسٹرکچر کے مطابق اپنی ریسپیکٹیولی سمجھ لیں کہ اپنی پراپرٹیز جو ہے یا اپنی پرفارمنسز دیتا ہے پراپرٹیز دیتا ہے. پینٹ آر سپلائڈ ایز آئیدر لیکوڈ اور سالڈ in powder form and can be subdivided into groups. اب آگے پینٹ کی سپلائی کے حوالے سے بات ہوگی کہ پینٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں اگر ہم لینے جائیں تو کس صورت میں اویلیبل ہوتا ہے اس کی سپلائی کس طرح ہوتی ہے. کیا ایسے پینٹ بھی مارکیٹ میں آپ کو پتہ ملتے ہیں جن کے اندر سالوینٹ موجود ہو تو وہ سالوینٹ کنٹیننگ یا لیکوڈ کنٹیننگ پینٹس ہو جاتے ہیں.
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سولونٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہ پاؤڈر پینٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی اویلیبلٹی کے اعتبار سے، سپلائی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پینٹ کی بھی ٹائپس ہے. وہ کیٹیگریز کیا ہیں؟ نمبر 1 جی لیکوڈ پینٹ کنٹیننگ سولونٹ. جیسے میں نے بھی بتایا کہ کچھ پینٹ ایسے ہیں جن میں سولونٹ آلریڈی شامل ہوتا ہے. سو دس گروپ از اسٹل دا لارجسٹ ان ٹرم آف سیلس. آج بھی سب سے زیادہ سیل ہونے والا جو گروپ ہے وہ لیکوڈ پینٹ کنٹیننگ سولونٹ ہے، یعنی ایسے پینٹس ہیں جن میں سولونٹ موجود ہے. It is the important to realize that the solvent does not relate solely to hydrocarbon solvent but also include water. یہاں سولونٹ سے مراد، وہ کہتا ہے یہ بات ضروری ہے ذہن میں رکھیں کہ سولونٹ سے مراد صرف ہائیڈرو کاربن سولونٹس نہیں ہے، سولونٹ سے مراد صرف مٹی کا تیل نہیں ہے، سولونٹ سے مراد صرف پیٹرول نہیں ہے، سولونٹ سے مراد ہائیڈرو کاربن سولونٹ زائلین، ٹولین، بنزین وغیرہ نہیں ہے. سولونٹ سے مراد پانی بھی ہو سکتا ہے. تو پانی والے پینٹ بھی ہوتے ہیں، ہائیڈرو کاربن سولونٹ والے پینٹ بھی ہوتے ہیں. جب بھی سولونٹ کی بات کریں تو ذہن میں آنا چاہیے کہ پینٹ یا تو واٹر والے ہوں گے یا ہائیڈرو کاربن سولونٹس والے ہوں گے. دو ہی کیٹیگری کے ہوتے ہیں. ہائیڈرو کاربن سولونٹس کو آگے فردر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، ایرومیٹک، ایلیفیٹک وغیرہ، کیٹونز وغیرہ. یہ سولونٹ کی ٹائپس آ جائیں گے اور آگے جا کے آپ پڑھیں گے بھی. Due to modern Environmental Protection Act requirements, manufacturers are researching into new paint technology involving vastly reduced amount of volatile organic compounds. کہتے ہیں لیکن یاد رکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور ای پی اے سخت ہوتا جا رہا ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کی ریکوائرمنٹ سخت ہوتی جاتی ہیں، اسٹرکٹ ہوتی جا رہی ہیں، تو پھر مینوفیکچرر کی کوشش ہو رہی ہے کہ جناب پینٹ بنائیں لیکن پینٹ میں جو سولونٹ ہے نمبر یا تو سولونٹ کا استعمال نہ ہو یا کم ہو، اگر جو ہو تو ایسے سولونٹ ہوں جو انوائرمنٹ کے اوپر بیڈ افیکٹ نہ ڈالیں، انوائرمنٹ کے اوپر نقصان نہ پہنچائیں. دیکھیں آپ سولونٹ کنٹیننگ پینٹ ہے، جب آپ پینٹ لگاتے ہیں تو اس میں موجود سولونٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ اڑتا ہے. پینٹ کے اندر جو مٹیریل ایمبینٹ ٹیمپریچر پر خود بخود اڑ کر ہوا کا ایٹماسفیئر کا حصہ بنتا ہے، اسے ہم وولیٹائل کمپاؤنڈز کہتے ہیں یا وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز بولتے ہیں. وی او سیز مختصراً لکھا جاتا ہے وی او سیز، وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز. وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایمبینٹ ٹیمپریچر پر خود بخود ایویپوریٹ ہوتے ہیں، انہیں ہم وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کہتے ہیں. تو دیکھیں پینٹ لگایا تو پینٹ میں جو سولونٹ ہے وہ ایمبینٹ ٹیمپریچر پر خود بخود ایویپوریٹ ہوتا ہے نا، وہ ایویپوریٹ ہوگا تو پیچھے پینٹ خشک ہوگا، وہ ایویپوریٹ ہی نہیں ہوگا تو پینٹ پیچھے خشک ہی نہیں ہوگا. تو وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کی بات ہو رہی ہے، تو وی او سیز اسے کہا جاتا ہے. تو یعنی ای پی اے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق مینوفیکچرر آج کوشش کر رہا ہے، اپنے ریسرچ ورک کو مزید بڑھا رہا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ جو وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان کی مقدار کم سے کم کی جائے، تاکہ وہ کم سے کم جب ایٹماسفیئر کا حصہ بنیں گے تو وہ نقصان بھی کم. سم آر یوزنگ واٹر بیسڈ. تو پھر مینوفیکچرر زیادہ تر یا تو کوشش کر رہا ہے کہ وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کا استعمال کم کیا جائے اور اس کے الٹرنیٹ کے طور پر جو ہے وہ پانی کے بطور سولونٹ استعمال کیا جائے، کیونکہ پانی جو ہے وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا انوائرمنٹ کو. اور کچھ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایسا کریں کہ ہمیں سولونٹ چاہے پانی ہو چاہے ہائیڈرو کاربن سولونٹ ہو، سولونٹ فری پینٹ بنانا چاہیے، سولونٹ کے بغیر ہی پینٹ ہونا چاہیے. تو سولونٹ فری پینٹ کیا ہوتے ہیں جی؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایز دا نیم امپلائز دیز مٹیریل کنٹین نو سولونٹ. کہتے ہیں نام سے پتہ چل رہا ہے سولونٹ فری ہے، یعنی اس میں سولونٹ ہے ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو اتنی مائنیوٹ سی مقدار میں ہوتے ہیں، مائنیوٹ سی مقدار میں ہوتے ہیں. اور زیادہ تر اس میں یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سولونٹ فری ہے، یہ اس میں سولونٹ استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا. سو یہ پینٹ جو سولونٹ فری ہیں ڈیفینیٹلی یہ سولونٹ کے بغیر پینٹ ہوتے ہیں. دیز آر جنرلی کیمیکل کیورنگ مٹیریل. یہ جو سولونٹ کے بغیر ہیں یہ موسٹلی 2 پیک مٹیریل میں آتے ہیں، یعنی الگ الگ آتے ہیں. بیس ہوتا ہے اور ایکٹیویٹر ہوتا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے. جو مینوفیکچرر کی ڈائریکشن ہوتی ہیں، مکسنگ ریشوز ہوتی ہیں، ان کے مطابق ان کو ملایا جاتا ہے، اور دونوں کمپوننٹس جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کو ملٹی کمپوننٹ لیکوڈز، ان کے نتیجے میں جو پیسٹ یا پینٹ بنتا ہے اس کو ہم ملٹی کمپوننٹ لیکوڈز کہتے ہیں جی، یا اس کو مختصراً ایم سی ایلز بولتے ہیں. اور یہ جو ایم سی ایلز ہیں آر میڈ یوزنگ سولونٹ بورن مٹیریل. ٹھیک ہے جی، اس کو سولونٹ بورن مٹیریل، سولونٹ فری اور ایم سی ایلز یہ کنفیوز نہیں ہونا، ایک ہی چیز ہے. اس کے بعد میں ہے پاؤڈرز، یعنی پینٹ جو ہے وہ پاؤڈرز فارم میں بھی پائے جاتے ہیں. Virtually solvent free MCLs which are solid at room temperature. یہ جو MCLs ہیں کہتے ہیں یہ روم ٹیمپریچر پر سالڈ ہوتے ہیں. ملٹی کمپوننٹ لیکوڈز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟
یہ سولوینٹ فری ہوتے ہیں اور یہ روم ٹیمپریچر پہ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ سالڈ فارم ہوتے ہیں. دی بیس یعنی ریزن یعنی بائنڈر اینڈ دا کیمیکل ایکٹیویٹر، اور اس کے اندر ادر ایڈیٹیوز وغیرہ وہ کیمیکل ایکٹیویٹرس along with the other constituents required to complete the formulation. وہ فارمولے کے مطابق اور باقی جو بھی پینٹ بنانے کے اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے are heated up to the resin melting point. ان سارے مٹیریل کو اکٹھا کر کے یعنی اس میں بائنڈر بیس یا ریزن بھی بولتے ہیں، بائنڈر ڈال دیں، پگمنٹ ڈال دیں، اور جتنے جو اجزاء سے پینٹ بنانا ہے وہ سارے ڈال دیے جاتے ہیں. ڈالنے کے بعد میں چونکہ اس میں سولونٹ نہیں ہوتا تو اس میں سارے اجزاء ڈالے جاتے ہیں، سارے خشک ہی ہیں. اور ان میں سب سے زیادہ میلٹنگ پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو جو بیس ہے ریزن ہے یا جسے ہم بائنڈر بولتے ہیں اس کا ہوتا ہے. تو جتنا میلٹنگ پوائنٹ ریزن کا ہو کم از کم اتنا ضرور اس سارے مٹیریل کو اکٹھا کر کے مکس کر کے گرم کر کے پگھلایا جاتا ہے. اتنے میلٹنگ پوائنٹ جو ریزن یا بیس کا ہوتا ہے بائنڈر کا تو اتنا کم از کم ٹیمپریچر دیا جاتا ہے. جب اس کا میلٹنگ پوائنٹ آتا ہے تو یہ سارے پینٹ کانسٹیچوئنٹس جو ہیں وہ سارے اس وقت جو ہے وہ سارے میلٹ ہو جاتے ہیں اور میلٹ ہو کر مکس ہو کر ایک ہوموجینیس سا لیکوڈ یا مکسچر بنا دیتے ہیں. پھر ان کو ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے. جب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ سخت صورت تک کر لیتے ہیں. پھر وہ سخت جو ہوتے ہیں ان کو گرائنڈنگ کی جائے، گرائنڈنگ کر کے اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کا سائز پگمنٹ سائز کر لیا جاتا ہے یا پینٹ پارٹیکل سائز اپنا جتنا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے اس حساب سے اس کی گرائنڈنگ کرتے رہتے ہیں. جب آپ کو ریکوائرڈ سائز مل جاتا ہے اس وقت آپ پینٹ اپنے تقریباً پاؤڈر فارم میں آ چکا ہوتا ہے. In theory, every particle contain all necessary ingredient to effect a cure into protective film. اور یاد رکھیں جب وہ پاؤڈر فارم میں آ جاتا ہے نا تو اس کا ایک پاؤڈر کا ذرہ بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر پینٹ میں پائے جانے والے تمام انگریڈینٹس موجود ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ذرہ اٹھائے تو صرف بائنڈر کے ہاتھ میں آئے گا، نہیں، کیونکہ وہ ہوموجینیس مکسچر بنا تھا. پھر آپ نے اس کو وہ سولیڈیفائی ہوا تھا، پھر اس نے آپ نے اس کو گراؤنڈ کیا ہے، اس کو گرائنڈنگ کی ہے اس کی، تو اس وجہ سے ہر ایک ذرے کے اندر تمام تر انگریڈینٹ شامل ہوں گے. کلیئر ہے؟ پاؤڈر کین بی اپلائیڈ. اب یہ پاؤڈر پینٹ اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاؤڈر کین بی اپلائیڈ آن دا پری ہیٹڈ سبسٹریٹ ان کیس آف سبسٹینشیل اسٹیل تھکنیس. کہتے ہیں اگر کوئی سبسٹریٹ آپ کے پاس ایسے ہے جس کی تھکنیس اچھی ہے، موٹی ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، سمجھ لیں کہ مضبوط پائیدار سرفیس ہے آپ کے پاس، اور اس کے اوپر آپ نے پاؤڈر پینٹ کرنا ہے تو پھر آپ ایسا کریں اس سرفیس کو پہلے ہیٹ کر لیں. پری ہیٹ کر سکتے ہیں، اس کو پہلے ہیٹ کریں پھر پاؤڈر اس کے اوپر سپرے کریں. اور ہیٹ کتنا کرنا تھا؟ موسٹلی 240 ڈگری سینٹی گریڈ. اور اگر آپ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سبسٹریٹ ہے، تھن ہے، پائیدار نہیں ہے، یا ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ اسٹریسڈ ایریاز ہیں جہاں نٹ بولٹس لگے ہیں یا اسٹریسڈ ایریا ہیں جہاں پہ سمجھیں جوڑ شوڑ لگے ہیں، اسٹریسڈ ایریا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر تک ہیٹ دیتے ہیں تو یہاں پہ کریکس پیدا ہو سکتے ہیں، ٹوٹ سکتا ہے سبسٹریٹ، کریکس کا شکار ہو سکتی ہے، انفیوزڈ ایریا پروڈیوس ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ پھر ضروری ہوتا ہے کہ ویسی سرفیس کے اوپر پینٹ الیکٹروسٹیٹکلی پہلے پاؤڈر پینٹ کو شاور کر دیجیے. الیکٹروسٹیٹکلی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے سبسٹریٹ جس کو شاور کرنا ہے آپ نے پاؤڈر پینٹ کے ساتھ، اس سبسٹریٹ کو کیتھوڈ بنا دیا جاتا ہے، اور جو گن ہے جس میں سے پاؤڈر آپ شاور کر رہے ہیں تو وہ پاؤڈر پارٹیکل جب گزرتے ہیں تو وہ آئونائز ایئر سے یا اس گن کو کی ٹپ کو جو ہے وہ پازیٹیولی چارجڈ ایریا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس سے پینٹ پارٹیکل پازیٹیولی چارج پارٹیکل کی صورت میں بن کے نکلتے ہیں. اور نیچے جو سبسٹریٹ ہے وہ نیگیٹو بنائی ہوتی ہے تو پازیٹیو اور نیگیٹو آپس میں اٹریکٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے پاؤڈر اس کے اوپر چپک جاتا ہے. جب پاؤڈر اس کے اوپر چپک جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو بعد میں جب ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو وہی پاؤڈر پارٹیکل پینٹ پارٹیکلز ہیٹ کی وجہ سے میلٹ ہو کر کوٹنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے آپ کا پاؤڈر پینٹ کا اپلیکیشن کا. اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں تو وہ پینٹ کے جو مین بیسک کانسٹیچوئنٹس ہیں یا بائنڈرز ہیں یا مین کانسٹیچوئنٹ جیسے کہ بائنڈر ہے، ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن آج تک کے لیے اتنا. نیکسٹ جو ہم ابھی کلپ بنائیں گے اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ پینٹ کے جو مین کانسٹیچوئنٹ جس کو بائنڈر بولا جاتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز.